बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब जो क्लास में शरीक हैं, इस वक्त जितने भी शुरका हैं जो सुन रहे हैं, उन सब पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान कोर्स 1 में 20 अस्बाक में से पहले 13 अस्बाक अब तक हम मुकम्मल कर चुके हैं, बहुत कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमने सबक नंबर 14 ए यानी 14 ए पढ़ना है। उसके बाद हम 14 बी पढ़ेंगे। यानी चैप्टर 14 सबक नंबर 14 के दोनों हिस्से पढ़ेंगे। पहला हिस्सा कुरान और हदीस के बारे में और दूसरा हिस्सा ग्रामर के हवाले से। ठीक है, आओ कुरान समझें आसान तरीके से। और हिस्सा अव्वल जो है कुरान बाकायदा सीखने का अगर हम आगाज करते हैं तो उसके लिए जो पहला हिस्सा बनाया गया है यानी कोर्स 1 अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें नमाज के जरिए से सिखा रहा है। तो ये हमारे लिए और भी बेहतरीन बात है, खुश नसीबी की बात है कि वो नमाज जो हम दिन में 5 बार अदा करते हैं, अगर वो हमें समझ में आ जाए तो इससे बड़ी तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि डेली बेसिस पर हमें इसका फायदा होगा। और फिर वही अल्फाज तकरीबन कुरान में रिपीटेडली बार बार आए हैं। तो नमाज को समझने के साथ और कुछ कुरान पाक की मजीद सूरतें समझने के साथ हम कुरान के 50% से जायद अल्फाज इंशाल्लाह इस कोर्स में समझने जा रहे हैं। उनमें से बहुत ज्यादा अल्फाज हम सीख चुके हैं और कम रह गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम देखते हैं कि आज के सबक में सीखने के लिए एक्चुअली क्या है। माशाअल्लाह सूरतुल अस्र और ग्रामर में यदरिबु, यस्माउ, यालमु, यामल, यामलु, माजा, इनके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। नुकाते तालीम या शौक की बात होगी। 18 नए अल्फाज जो कुरान में 4445 बार आए हैं वो हम इंशाल्लाह आज सीखेंगे। तो आज की क्लास तो बहुत ज्यादा अहम है। देखें सुभान अल्लाह, रोज की क्लासेस की तरह सूरतुल अस्र कुरान की एक मुकम्मल सूरत हम समझेंगे जो इंतहाई अहम है। अभी आप जानने लगेंगे थोड़ी ही देर में कि ये कितनी अहम है। ठीक है, और उसके साथ कुरान के 4445 लफ्ज हम सीख लेंगे सिर्फ 1 घंटे में इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। और सबक नंबर 14 के इख्तिताम तक हम कुल 174 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 36,556 बार आए हैं, यानी 36,556 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह। होमवर्क्स का जो सिलसिला है वो जारी है। आप लोगों के रिस्पॉन्सेज मैं देखती रहती हूँ और रिजल्ट कंपाइल होने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि जैसे ही हमारा कोर्स मुकम्मल होगा इंशाल्लाह, साथ साथ हमें चीज़ों को कंपाइल करके आपका रिजल्ट तैयार करना है इंशाल्लाह। रिजल्ट अनाउंसमेंट होगी, फिर इंशाल्लाह आप लोगों की जो असनाद हैं आपको दी जाएंगी, यानी सर्टिफिकेट्स इंशाल्लाह। ठीक है, तो अपने होमवर्क्स अच्छे तरीके से करते रहिए और इनके जरिए से डेफिनेटली जो भी अस्बाक, जो भी चीजें हम पढ़ते हैं उनकी दोहराई होती है और वो ज़हन में पुख्ता होते हैं। ठीक है, तो हमने इनको डेफिनेटली कंप्लीट करना है। जहां कोई हेल्प चाहिए आप डिस्कस करें इंशाल्लाह। सूरतुल अस्र इस वक्त हमारे सामने स्क्रीन पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सुभान अल्लाह। तो देखिए, आप सोच रहे होंगे आज के सबक में तो बस सिर्फ 3 आयात हैं जो हमने सीखनी है। सुभान अल्लाह, सूरतुल अस्र। तो याद रखिए, ये जो महज हमें एक मुख्तसर सी सूरत नजर आ रही है 3 आयात पर मुश्तमिल, दर हकीकत ये एक जामे सूरत है, मुकम्मल। ठीक है, इसको यकीनन आप अभी समझ लेंगे कि इसका मैसेज किस कदर मुकम्मल है हमारे लिए, किस कदर मुकम्मल पैगाम है हमारे लिए। इंशाल्लाह हम इसको समझते हैं। इसमें एक्चुअली इंसान को खसारे से बचने का, यानी उससे निजात का फॉर्मूला बताया गया है। खसारा होता है मुकम्मल नुकसान,
تو ہمیں اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ ہم مکمل نقصان سے بچ کیسے سکتے ہیں. خسارے کا لفظ ایکچولی کیا ہے, یہ کس قسم کا نقصان ہے, ہم اس کو مزید جانیں گے انشاءاللہ آج کے سبق میں. اس میں 4 خصوصیات بھی بیان کی گئی ہیں اسی سورہ مبارکہ میں. ان میں سے 2 جو ہے خصوصیات وہ تو ہماری اپنی ذات کی بہتری کے لیے ہیں, اپنے نفس کی پاکیزگی تزکیہ کے لیے ہیں, جن میں سے ایک عقیدہ ایمان ہے اور دوسرا جو ہے وہ اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ بقیہ 2 جو خصوصیات بتائی گئی ہیں وہ معاشرے یعنی سوسائٹی کی اصلاح کے لیے ہیں. جیسے کہ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ ہمیں اپنے لیے دعا کرنی ہے, احتساب کرنا ہے, پلان بنانا ہے اور پھر تبلیغ کرنی ہے, دوسروں کو بتانا ہے, یہ انتہائی اہم ہے. تو ایون اس صورت میں بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ صرف اپنی بات نہیں بلکہ معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی کام کرنا ہے تمہیں. ہمیں واضح طور پر میسج مل رہا ہے کیسے کام کرنا ہے. ایک دوسرے کو حق بات, سچی بات کی نصیحت کرنا, ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا. آج ہم اس کے بارے میں سمجھیں گے. پہلی آیت مبارکہ اس وقت ہمارے سامنے اسکرین پر ہے. والعصر, قسم ہے زمانے کی. والعصر, ٹھیک ہے, دیکھنے میں تو بس ایک ہی لفظ نظر آ رہا ہے لیکن در حقیقت یہ 2 مکمل الفاظ ہیں, وا اور العصر. ٹھیک ہے, وا کا مطلب ہم نے اب تک پڑھا ہے اور یہ جو پہلا لفظ ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن ایکچولی میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے الفاظ ہیں جن کے ایک سے زائد معنی موجود ہیں جو ہم وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ پڑھیں گے. ایک ساتھ کوئی بھی چیز بتائی نہیں جائے گی, پڑھائی نہیں جائے گی, کیونکہ اس کورس کا یہ بھی ایک پرومس ہے کہ مزید, ایک تو قرآن ویسے بھی سمجھنے کو آسان ہے اللہ نے فرمایا, اور اس کورس میں کچھ مزید محنت کی گئی ہے کہ یہ کورس ممکنہ حد تک سیکھنے والوں کے لیے آسان ہو. تو اس میں ترتیب میں چیزیں سکھائی جائیں گی. ہم نے اب تک پڑھا کہ وا کا مطلب اور ہے, اب آپ جان لیں کہ وا کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے جو ہے قسم. قسم نہیں ہے, قسم, قسم اٹھانا, جیسے ہم کہتے ہیں آئی سویئر, میں قسم کھاتا ہوں. ٹھیک ہے, تو وا کا مطلب ہے قسم. اوکے, والعصر, قسم ہے زمانے کی. رائٹ. اوکے, رائٹ. جی, تو زمانہ کیا ہے ہم جانتے ہیں. زمانہ یعنی یہ زمانہ جس میں ہم رہتے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا جو گزر گیا, ایک زمانہ وہ ہوگا جو آئے گا. ٹھیک ہے, تو قسم ہے زمانے کی. سبحان اللہ, ذرا یہی سے ہی ہماری توجہ بہت زیادہ اس طرف آ جاتی ہے کہ یہ تو جو سورہ مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ عظیم الشان رب بذات خود قسم اٹھا رہے ہیں یہاں پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قسم ہے زمانے کی, تو ظاہر ہے کچھ تو خاص بات ہے اس میں. ہم انشاءاللہ اس کو جانتے ہیں. صرف یہ صورت نہیں بلکہ اور بھی بہت سی صورتیں ہیں قرآن میں, کئی صورتیں ہیں جو کہ اسی طرح قسم سے شروع ہوئی ہیں, یعنی اس قسم کے وا سے جس کا مطلب ہے قسم. جیسے کہ والفجر واللیل والنجم والسماء. ٹھیک ہے, یہ سب جو ہے وہ قسم, اس میں قسم اٹھائی جا رہی ہے اور یہ اس طرح سے شروع ہوئی ہے. والفجر, ٹھیک ہے, فجر کی قسم, صبح کے وقت کی. واللیل, رات کی قسم. والنجم, ستاروں کی قسم. والسماء, آسمان کی قسم. ٹھیک ہے, اور بھی صورتیں ہیں, یہ واحد ایسی صورت نہیں ہے. سو دھیان سے سنیے. العصر کا معنی بھی بتایا گیا ہے زمانہ. اردو میں یہ لفظ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں کہ عصر حاضر میں حالات ایسے ہیں, یعنی عصر حاضر یعنی وہ عصر, وہ زمانہ جو حاضر ہے, موجودہ زمانے میں حالات ایسے ہیں, اس کے لیے ہم عصر حاضر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس طرح سے ہمیں یاد رکھنے میں مدد ملے گی. تو پہلے تو فوری طور پر آگے جانے سے پہلے ہم دعا مانگ لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, کیونکہ یہی بہترین وقت ہے دعا کا کہ یا اللہ اس صورت میں ہم جو بھی سیکھنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ قسم ہے زمانے کی, یقیناً وہ بہت خاص چیز ہے. تو یا اللہ ہمیں درس حقیقت اس کو سمجھنے والا بنا, اس پر عمل پیرا ہونے والا بنا. ہم پھر اپنا احتساب بھی کریں گے, ساتھ ساتھ اپنے فیوچر کے لیے اچھا پلان بھی بنائیں گے اور لوگوں کو بھی بتائیں گے. اس ارادے کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں. والعصر, قسم ہے زمانے کی. زمانے کی قسم یعنی کہ جیسے زمانہ اس چیز کے بارے میں گواہ ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ مجھے اس کی قسم ہے, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ قسم ہے اس کی, تو ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی آپ بتائیں کیا یہ بات سچ ہے. تو بالکل ایسے ہی جو زمانہ گزر گیا وہ اس چیز کا گواہ ہے, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو دستور ہے, طریقہ کار ہے,
وہ ڈیفینیٹلی وہی ہوتا ہے، اٹل ہوتا ہے جو اللہ نے فائنلائز کیا ہو. اور بہت سارے زمانے گزر گئے، لوگوں نے دیکھا کہ صحیح کرنے والے فائدہ مند چیزیں حاصل کرتے رہے، کامیابی حاصل کرتے رہے، اور جو غلط راستے پر گئے اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، انہیں بہرحال نقصان اٹھانا پڑا. تو اس حوالے سے بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ زمانہ گواہ ہے، زمانے کی جو گواہی ہے وہ بہت بڑی گواہی ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 2 کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر. ان، بے شک، یہ لفظ ہم پہلے آئی بلیو پڑھ چکے ہیں. انا کا مطلب جو ہے وہ ہے بے شک، اور اس کو یاد کرنے کی مثال بھی میں نے پہلے بتائی تھی. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اس مثال سے ہمیں انا کا معنی یاد رہے گا، اور یہ محض ایک لفظ قرآن میں 1534 بار آیا ہے. سبحان اللہ. تو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ملتے جلتے کئی الفاظ ہیں جن کے معنی جو ہیں وہ مختلف ہیں. جیسے انا کا معنی ہے بے شک، اور ان کا معنی ہے اگر. ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے. الانسان، انسان، انسان کو کہتے ہیں، اردو میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد. ٹھیک ہے، ان کو ہی انسان کہا جاتا ہے. رائٹ. الانسان، اب دیکھیں انسان کے ساتھ الف لام کا اضافہ ہے، یعنی کوئی خاصیت ہمیں دیکھنا ہے کہ خاصیت کیا ہے اس میں. تو 2 معنوں میں ہو سکتی ہے وہ خاصیت. ایک تو یہ کہ خاص کسی انسان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا معنی یہ ہوگا کہ خاص وہ قسم جن کو انسان کہتے ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد، تمام بنی نوع انسان، یعنی جو بھی انسان کی نسل کے ہیں، انسان ہیں، وہ سب اس میں آ جائیں گے، کیونکہ اس کے ساتھ الف اور لام کا اضافہ ہو گیا. تو ان 2 معنوں میں ہم اس کو ڈیفائن کریں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے الف لام کے اضافے کی وجہ سے. لفی، اس کے اگر ٹکڑے کیے جائیں تو 2 ممکنہ ٹکڑے ہو سکتے ہیں. لا کا مطلب ہے البتہ، فی کا مطلب ہے میں، پریپوزیشن ہے. اور یہ دونوں الفاظ ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھے ہیں، یہ ہمارے لیے بالکل بھی نئی نہیں ہے. لا یا لی ہم نے پڑھا تھا، اس کا مطلب تھا لیے، اور مثال تھی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ اور اس کے تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں. تو لی اور لا کا مطلب ہم نے پڑھا تھا لیے. فی کا مطلب تھا میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں پر لا کا ایک نیا مطلب متعارف کروایا جا رہا ہے، جو کہ ہے البتہ. یہ کیوں ہے ہم اس کو بھی جان لیتے ہیں انشاءاللہ ابھی آگے جا کر. پہلے یہ دیکھ لیں، یہ وہ آیت مبارکہ کا حصہ ہے جو میں آپ کو اکثر سبق پڑھاتے ہوئے بتاتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ، یقیناً، البتہ، تحقیق، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے. تو اب دیکھیں یہاں بھی میں ہمیشہ پڑھتی ہوں لا کا مطلب البتہ، اس کا مطلب ہے لا، اور لی کا مطلب ہم نے لیے تو پڑھا ہے، لیکن اس کا لا کا ایک اور مطلب بھی ہے جو ہے البتہ. ہم اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. یہ جو سلائیڈ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بہت دلچسپ اور اہم ہے اس کو سمجھنے کے لیے. یاد رکھیے جب میں آپ کو پی ڈی ایف میں یہ فائل گروپ میں شیئر کروں گی آج کی لیسن کے بعد، تو بھی آپ اس کو اچھے سے یاد کر لیجیے گا تاکہ آپ کے ہوم ورکس، آپ کے کوئز میں آپ کو فائدہ حاصل ہو. لا یا پھر لی اگر تو کسی اسم کے ساتھ آ رہا ہے، ایسے لفظ کے ساتھ جو کسی کا نام یا صفت ہے، اسم ہے، تو اس کا مطلب ہوگا لیے. جیسے للہ، اللہ کے لیے، لہو، اس کے لیے. یہ دونوں اسم ہے، لا اور اللہ، لہٰذا اس کا معنی ہوگا لیے. اب دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ اگر یہ کسی فعل کے ساتھ آ رہے ہیں، فعل کے ساتھ، فعل ایسا لفظ ہوتا ہے جسے کوئی کام ہونا پتہ چل رہا ہو، تو اس کا مطلب بن جائے گا تاکہ. لیے نہیں رہے گا بلکہ معنی بن جائے گا تاکہ. لی کا مطلب ہوگا تاکہ. فار ایگزامپل، ابھی ہم نے یہ لفظ الحمدللہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، لیدبروا قرآن کا لفظ ہے. تو یدبروا کا مطلب ہے تاکہ وہ غور کریں، غور کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو غور کرنا کوئی کام ہے نا، اس لیے یہاں پر لی کا معنی ہوگا تاکہ. اسی طرح یتذکر، لی یتذکر میں یتذکر کا معنی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. تو کسی چیز کو سمجھنا، نصیحت حاصل کرنا، ہم جانتے ہیں یہ بھی فعل ہے، کوئی کام ہے، لہٰذا اس کے ساتھ آنے والے لی کا مطلب بھی ہوگا تاکہ. اسی طرح اگر لا کا لفظ آ جائے حرف کے ساتھ، کسی بھی حرف کے ساتھ، جو کہ لفظ کی تیسری قسم ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی ہو جائے گا البتہ یا تحقیق. یعنی کسی کو تاکید کے لیے، ہم ایمفسائز کرنے کے لیے، کسی بات پہ بہت زور ڈالنے کے لیے کہ یہ بات بہت اہم ہے، ہم اس طرح کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو لا کا مطلب ہو جائے گا تحقیق.
جیسے کہ یہاں پر حرف کے ساتھ آ رہا ہے, یاد رکھیے اس کو. جیسے لقد البتہ تحقیق, لفی البتہ میں, ٹھیک ہے, تو یہ تاکید کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. شارٹلی بتا دیتی ہوں, اگر اسم کے ساتھ آئے تو معنی ہوگا لیے, فعل کے ساتھ آئے تو معنی ہوگا تاکہ, حرف کے ساتھ آئے تو معنی ہوگا البتہ یا تحقیق. ٹھیک ہے, اوکے. اب ہم آگے چلتے ہیں. لفی خسر, ہم نے ابھی لا کا مطلب سمجھ لیا, البتہ. فی کا مطلب ہے میں, کس میں, خسر خسارے میں, گھاٹے میں. مائی ویری ڈیئرسٹ قرآن فرینڈس, بہت دھیان سے میری بات سنیے. یہ کس خسارے اور گھاٹے کی بات ہو رہی ہے, یہ کس نقصان کی, کس لاس کی بات ہو رہی ہے. ایک تو وہ لاس ہے, وہ نقصان ہے جس کو ہم دنیا میں سمجھتے ہیں کہ یہ فار ایگزامپل میں نے کوئی بزنس کیا, اس میں نے 10 لاکھ جو ہیں وہ میں نے اس میں انویسٹ کیے کہ 10 لاکھ روپے میں مجھے بزنس کرنا ہے, اور مجھے ڈیفینیٹلی اس میں 12 لاکھ یا 15 لاکھ یا 20 لاکھ روپے فائدہ ہو جائے گا مے بی. تو میں نے اس پلان سے پیسے انویسٹ کیے, اور جب وہ جو پروسیس تھا بزنس کا وہ ہو گیا, تو بعد میں دیکھا کہ مجھے تو فائدہ ہوا ہی نہیں, مجھے تو 10 لاکھ کے 10 لاکھ ہی واپس مل گئے. تو ہم کہتے ہیں دنیا میں کہ وہ مجھے نقصان ہو گیا, میں نے پیسے بھی لگائے, محنت بھی کی, مجھے فائدہ تو ہوا نہیں. یہ یاد رکھیے, یہ وہ والا فائدہ نہیں ہے. آپ یہاں سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں, ایسا خسارہ جس میں اصل جمع پونجی بھی چلی جائے. یعنی اگر میرے بزنس میں جو 10 لاکھ روپے میں نے لگائے تھے, اگر وہ 10 لاکھ بھی ڈوب گئے, مجھے وہ بھی نہیں ملے, تو میں کہوں گی او ہو, یہ تو مکمل ہی خسارہ ہو گیا, بالکل گھاٹا ہی ہو گیا, مکمل نقصان. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں خسارہ. خسر سے مراد یہی خسارہ ہے جس میں کچھ نہ بچے انسان کے پاس, کچھ بھی نہیں. اب ڈیفینیٹلی جو یہاں دھیان سے سن رہے ہیں وہ اس بات کو ریئلائز کر رہے ہوں گے ذہن میں کہ اللہ اکبر, اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں. نہ جانے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرما دیا بے شک بنی نو انسان, جتنے بھی انسان ہیں وہ البتہ خسارے میں ہیں. اب ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا کہ ہم اگلی آیت کو سمجھیں, ورنہ تو ہمیں یہی لگے گا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں. ابھی اسپیسیفائی ہو جائے گا کہ کن انسانوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال یہ ثابت ہو گیا کہ بہت زیادہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے. بنی نو انسان, الف لام اس کے ساتھ موجود ہے, انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ خسارے میں ہے. تو ہمیں ڈیفینیٹلی اب توجہ سے سننا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم کیسے ان سے بچ سکتے ہیں. تو آگے جاننے سے پہلے وقت ہمیں ضائع نہیں کرنا, اور ہمیں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پلیز ہمیں ان خسارہ پانے والے لوگوں میں سے نہ بنانا, ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا جو اتنے نقصان میں ہیں, اتنے گھاٹے میں ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ دیکھیں یہ سلائیڈ کتنی اہم ہے. والعصر کا مطلب ہے قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر, انا بے شک الانسان انسان, لفی خسر البتہ خسارے میں ہے. اب دھیان کیجئے کہ اس صورت میں 4 بار اس بات پر تاکید کی جا رہی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, جو بھی بات فرمانا چاہ رہے ہیں, جو بھی ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں, ہمیں ہدایت دینا چاہ رہے ہیں, رہنمائی ہماری کرنا چاہ رہے ہیں, ہمیں گائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اس چیز کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ 4 ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جس سے ایمفسائز کیا جا رہا ہے, اس بات پہ زور ڈالا جا رہا ہے, تاکید کے لفظ ہیں وہ 4 کون سے ہیں. سب سے پہلے اس بات کے لیے کہ ہم لوگوں کو تو جیسے ہمیں تو عادت ہے نا, اگر کوئی قسم اٹھائے تو پھر ہم ذرا زیادہ یقین کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کہا کہ قسم ہے زمانے کی. تو پہلی بات ہمیں یقین دلانے کے لیے کہ مان جاؤ تم لوگ, قسم اٹھائی جا رہی ہے, سبحان اللہ. اس کے بعد دوسرا لفظ استعمال ہو رہا ہے انا. انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک, یعنی ایسی چیز جس میں کوئی شک نہ ہو. ہم کسی کو کہیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, تو بھی ہم کہیں گے بات اہم ہے. کوئی قسم اٹھائے کوئی بھی, تو ہم کہتے ہیں بات سچی ہوگی, امپورٹنٹ ہوگی, تبھی قسم اٹھائی جا رہی ہے. انا کوئی اگر کہتے بے شک, اس میں کوئی شک نہیں, تو ہمیں دوسرا ثبوت مل جائے گا, دلیل مل جائے گی کہ ہم کہیں کہ یہ بات کوئی خاص ہے جس میں کوئی شک نہیں, یہ سچی بات ہے, درست بات ہے. پھر تیسری بات کیا ہے, البتہ کا استعمال ہو رہا ہے, لا البتہ یا تحقیق, یعنی اس میں کوئی شک نہیں, البتہ یہی بات ہے, تحقیق ہو چکی اس بات پر کہ جو بات آگے بتائی جا رہی ہے وہی سچ ہے. اور چوتھی بات یہ کہ ہمیں جو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ تمام بنی نو انسان کی بات ہو رہی ہے, ایک انسان کی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اکثریت کی بات ہو رہی ہے. شاید کچھ لوگ اس نقصان سے بچ جائیں, شاید ہمیں اس کے لیے آگے سے دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو ان 4 باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اتنی تاکید اور یقین دلانے کے لیے 4 انداز میں, تاکیدی انداز میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ انسان نقصان میں ہے,
تو اس کا مطلب ہے ہمیں جھنجھوڑ دینے کے لیے یہ بات کافی ہے. تاکید پہ تاکید ہو رہی ہے. یقین کرو جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے. انسان خسارے میں ہے, نقصان میں. تو ہمیں بیدار ہو جانا چاہیے اور بے چینی میں ہمارے اضافہ ہونا چاہیے. اگر اتنی اکثریت ہے تو میں کیسا مسلمان ہوں؟ کیا میں اتنا اچھا مسلمان ہوں کہ میں سوچوں میں اس نقصان میں نہیں ہوں؟ کیا میں ایسا تو نہیں کہ میں اس اکثریت میں سے ہو جاؤں جو نقصان اٹھانے والے ہیں؟ اس بات کو, اس بے چینی کو ذہن میں رکھ کر اب ہم اگلی آخری آیت کو سمجھتے ہیں جو انتہائی اہم ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے جو آیات ہم نے سمجھی ان کو احساس اور تصور کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. والعصر, قسم ہے زمانے کی. ان الانسان, بے شک انسان, لفی خسر, البتہ خسارے میں ہے. علم, جو سیکھا ہے وہ دوسروں کو بھی سکھائیے. ٹھیک ہے, سو جیسے ہم نے پڑھا تھا عکاشہ رضی اللہ عنہ کی مثال پڑھی تھی کہ کس طرح انہوں نے فوری طور پر فی الفور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میرے لیے دعا کیجئے. جب آپ نے فرمایا کہ یہ والے جو لوگ ہیں یہ جنت میں جائیں گے تو انہوں نے فرمایا میرے لیے دعا کیجئے, میں انہی میں سے ہوں. تو ہمارے نبی نے فرما دیا کہ آپ انہی میں سے ہوں گے. تو ہمیں اس سے سبق لینا ہے, اس سے یاد رکھنا ہے کہ مسلسل یہ اتنی خاص بات سورۃ العصر میں کوئی کی جا رہی ہے, لہٰذا مسلسل دعا کرتے رہیں. ٹھیک ہے, کہ جو آگے کام ہمیں کرنے کے بتائے جا رہے ہیں, 4 کام جن کا شروع میں بھی ذکر کیا گیا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ ہماری واقعی زندگی میں لے آئے اور ہمیں نقصان والوں سے, خسارے والوں سے بچا لے. ٹھیک ہے, پھر گزرے ہوئے زمانے کا ہم نے احتساب بھی کرنا ہے اور آنے والے وقت کا پلان بھی بنانا ہے. تو اب ہم جانتے ہیں آیت نمبر 3, انتہائی اہم آیت کون سی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پچھلی آیات میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک, قسم ہے زمانے کی, بے شک انسان البتہ مکمل نقصان میں ہے, خسارے میں ہے, گھاٹے میں ہے. اب فرما رہے ہیں الا, سوائے, سوائے. تو اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی, اللہ کا جو لفظ ہے اس کے بعد یہ رول ہے کہ اللہ کے بعد کی جو تعداد ہے وہ کم ہے, جو پہلے ذکر کیا جا رہا ہے وہ زیادہ ہے. فار ایگزامپل, اگر ہمیں کسی کو بتانا ہو کہ فلاں گریڈ میں, فلاں کلاس میں سارے بچے پاس ہو گئے ہیں سوائے 2 بچوں کے, تو ہم ہمیشہ تھوڑی تعداد کا ذکر بعد میں کریں گے. ہم یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ 2 بچے فیل ہو گئے ہیں باقی سوائے پوری کلاس کے, ایسا تو نہیں کہیں گے نا. سوائے کے بعد جو تعداد ہوگی وہ کم ہوگی. تو اللہ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ زیادہ اکثریت اس کا مطلب ہے خسارے میں رہے گی, کیونکہ اکثر لوگ ہیں جو ان چیزوں کا خیال ہی نہیں رکھتے. لہٰذا ہمیں اور بھی زیادہ چوکنا ہو جانا چاہیے, ایکٹیو ہو جانا چاہیے کہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں ہم انہی لوگوں میں سے شامل ہوں جو یہ چاروں چیزیں انشاءاللہ کریں اور نقصان والوں میں سے, گھاٹے والوں میں سے نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں سوائے, سوائے. اللہ کا لفظ ہم نے پہلے کلمہ میں پڑھا تھا, لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو یہاں کچھ کہا جا رہا ہے اللہ, سوائے. الذین, ان لوگوں کے جو, الذین ان لوگوں کے جو یا ان کے جو. ٹھیک ہے, یہ بھی ہم نے پہلے پڑھا ہے, صراط الذین انعمت علیہم ہمارے لیے نیا نہیں ہے, راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا, جو ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا. تو الذین ہی یہاں پر آ رہا ہے, 1080 بار یہ قرآن میں آیا ہے. آمنو, ایمان لائے. سبحان اللہ, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں رستہ بھی بتایا کہ ہاں اگر تم خسارے سے, گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو تو کیا کرو گے. کون لوگ ہیں جو نہیں جائیں گے, گھاٹے میں نہیں ہوں گے؟ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں. پہلی بات پتہ چل گئی. الا الذین آمنوا, سوائے ان کے جو ایمان لائے. سب گھاٹے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے. ایمان کیا ہے؟ یقین, پوری طرح دل میں اس بات کا ایمان ہونا, یقین ہونا ان سب چیزوں کا جو اللہ نے فرمائی ہے کہ اللہ ایک ہے, نبی آخری نبی ہیں, اور جتنے بھی جو کتابیں ہیں اللہ کی, جو معاملات ہیں, سب چیزوں پر ایمان لانا. ٹھیک ہے, تو ایمان لانے والوں کی پہلی کنڈیشن بیان ہو گئی. ایمان لانے والا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وہ مومن ہے, اور اگر خاتون ہو تو کہا جاتا ہے مومنہ ہے. یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں. دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ وَعَمِلُوا, اور ان سب نے عمل کیے, اور ان سب نے عمل کیے. وا اور عملو, ان سب نے عمل کیے. یہ ٹیبل بھی آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے عملو کا. کون سا عمل اللہ قبول کرتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں وہ جو نیک ہو, جو برا نہ ہو, وہی عمل قبول ہوتا ہے. تو دیکھیں یہاں نیکی کی ہی بات ہو رہی ہے. الصالحات کا مطلب ہے نیک. اگر سمپلی ہم سمجھے تو صالحن, صالح کہتے ہیں ایک نیک مرد کو, اس کی جمع ہوتی ہے صالحون. صالحن یا صالحین کہتے ہیں یہ بھی ایک مرد کو, لیکن اس کی جمع میں یا نون لگتا ہے.
इसी तरह अगर मुअन्नस है सालिहा तो जमा होगा सालिहात। तो यहाँ अरबी रूल के हिसाब से सालिहात लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। वअमिलु सालिहात, और अमल किए नेक। तमाम बनी नौ इंसान घाटे में है सिवाय उनके जो ईमान लाए, नंबर 1, जिन्होंने अमल किए नेक, नंबर 2। इस बात को हमने अंडरस्टैंड करना है। तो फौरन टाइम जाया किए बगैर दुआ कर लें कि ऐ अल्लाह हमें अमल सालेह करना नसीब फरमा, नेक अमल करना। और फिर वो क्या है नेक अमल? नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कुरान पढ़ना, अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह को याद करना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, और बहुत कुछ। नेक अमल का मतलब है हम जो भी काम करें वो नेक हो। हम अपने आसपास बहुत से लोगों को देखते हैं, चलते फिरते हमें नजर आते हैं कि ये इंसान कितने पॉजिटिव हैं, हर काम में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जब भी बात करते हैं अच्छी बात करते हैं, दूसरों को कोई भी बात हो रही हो किसी के साथ भी अच्छे तरीके से डील करते हैं, मतलब हर काम को अच्छा करें अपनी तरफ से, हर काम दुरुस्त करें। तो ये होगा अमाले साले। हर काम उस चीज के मुताबिक हो जो दीन में अल्लाह ने सिखाया हमें, ठीक है। तो हमने आने वाले वक्त के लिए इंशाल्लाह प्लान भी बनाना है। सो समझ लीजिए इसको, इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उनके जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और अमल किए नेक। और दो बातें कौन सी हैं? वतवासौ, और एक दूसरे को वसीयत की, और एक दूसरे को वसीयत की। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक लफ्ज है, हमने दर्स, हम कहते हैं दर्स सबक को उर्दू में, तो दर हकीकत ये अरबी का लफ्ज है। दरसा का मतलब होता है पढ़ा, दरसा पढ़ा, दर्रसा पढ़ाया, तदारसा एक दूसरे को पढ़ाया, ठीक है। और तदारसू, उन सब ने एक दूसरे को पढ़ाया। ये थोड़ी मिसालें दी जा रही हैं ताकि बात समझ आए। तदारसू, उन सब ने एक दूसरे को पढ़ाया। जैसे हम टीम वर्क वाले ग्रुप में माशाल्लाह कुरान कोर्स की चीजें एक दूसरे को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। इसी निस्बत से जैसे तदारसू का मानी है, इसी तरह तवासऊ का मानी है, उन सब ने एक दूसरे को वसीयत की। वसीयत मतलब तलकीन करना, नसीहत करना, ठीक है, राइट। किस चीज की वसीयत की? हक की। हक क्या होता है? सच, वो चीज जो सच हो। हक हमें कहाँ से मिलेगा? कहाँ से? दो इसके जो हैं वो जराए हैं, सोर्सेज, कुरान और सुन्नत। कुरान और सुन्नत। कुरान वो किताब है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद नाजिल फरमाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फरामीन है, खुद हमें गाइड किया कि ये काम करने हैं तुम्हें, पूरी लाइफ के तमाम मामलात समझा दिए। और फिर सुन्नत क्या है? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की किताब को किस तरीके से करके दिखाया, इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाई, अमल करके दिखाया। और हमारी नबी की लाइफ का फिर एक एक अमल जो है वो सुन्नत है, ठीक है। तो सच्चाई हमें, सच जो है वो हमें यहीं से पता चलेगा। अगर हम जानना चाहते हैं और अमल करना चाहते हैं और कामयाब होना चाहते हैं और घाटे से बचना चाहते हैं, तो हमें कुरान और सुन्नत दोनों को के साथ ताल्लुक बनाना होगा और उन पे अमल पैरा होना होगा, ठीक है। कुरान में सारी तफासिल मौजूद हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम की कहानियां, सच्ची कहानियां, वाकयात, जिसमें तवासी बिल हक और तवासी बिल सब्र उन्होंने कैसे किया, कैसे सच्ची बात की वो दूसरों को नसीहत करते थे, कैसे सब्र की नसीहत करते थे। ये सारी चीजें गोया एक ट्रेनिंग है उनका काम जो उन्होंने किया वो हमारे लिए। तो हम कुरान से सीख सकते हैं, सुन्नत से सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सोचिए अगर हमें कुरान समझ ही ना आता हो तो हम क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं, फिर तो कोई हिदायत की बात हमें समझ आएगी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सफर में हमने कदम रख दिया है और हम कोर्स का हिस्सा बन गए। अब तो हम कुरान समझ रहे हैं, लिहाजा कामयाबी हासिल करने के लिए, घाटे से बचने के लिए जरूरी है हक का साथ दें, ठीक है। और हक जानने के लिए जरूरी है कुरान को समझें और सुन्नत को समझें, ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, दूसरी वसीयत क्या कही जा रही है, किस क्या वसीयत है वो तवासो, और एक दूसरे को वसीयत की बिसब्र, सब्र की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो तीसरी और चौथी टर्म बता दी है, शर्त बता दी है, वो ये है, एक दूसरे को वसीयत करने वाले हक की, सच्ची बात की, और एक दूसरे को वसीयत करने वाले सब्र की। तो ये टोटल 4 कैटेगरीज बनती हैं। ये 4 तरह के लोग घाटे में, नुकसान में नहीं है। बाकी सारी बनी नो इंसान, सारे इंसान घाटे में है, मुकम्मल नुकसान में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमा रहे हैं, और जिसके बारे में रब खुद फरमा दे, जिसने वह पैदा किया है, वही फरमा दे कि तुम नुकसान में हो, तो क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? कौन है जो हमें उस घाटे से निकाल सके? कोई नहीं, सिवाय अल्लाह के।
ہمیں اس بات کو بالکل سیریس لینا ہے اور ان چاروں پوائنٹس کو سمجھنا ہے. یہاں ہم بات کر رہے ہیں صبر کی. صبر کیا ہوتا ہے؟ ثابت قدمی رکھنا. کوئی بھی حالات ہو آپ کے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے. مستقل مزاجی. ٹھیک ہے، جو بھی حالات ہو آپ اسی طرح رہیں. یہ نہیں کہ کچھ حالات ہو تو آپ کا ایمان کی کنڈیشن کچھ اور ہو. اچھے حالات میں حالات ذرا پرابلمٹک ہوئے، مسائل آئے زندگی میں، تو ہمارے جو ہے وہ عادات اور ہمارے ایمان میں فرق آ جائے. یہ تو مستقل مزاجی نہیں ہے، یہ تو صبر نہیں ہے. اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا، حالات جو بھی ہوں. یہی نبیوں نے کر کے دکھایا. سارے نبیوں نے جو بھی مشکلات آئیں انہوں نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا کچھ بھی ہو ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا ہے. یہی طریقہ کار حضرت امام حسین، حضرت امام حسن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کیا واقعہ تھا. انہوں نے اپنی جانے تک قربان کر دی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے صبر. صبر وہ نہیں ہوتا، سوری ٹو سے، جس کو سم ٹائم ہم سمجھتے ہیں کوئی بھی مسئلہ آ گیا لائف میں، اس کے اوپر ہم نے واویلا مچایا، روئے دھوئے، جتنے بھی ہم جو کچھ کر سکتے تھے کیا ہم نے، کہ ایسا کیوں ہو گیا ہمارے ساتھ. جب ہم آخر میں تھک جاتے ہیں، جب ہمارے پاس کرنے کو کچھ ہوتا نہیں تو ہم کہتے ہیں اب ہم نے صبر کر لیا. صبر تو پہلے سٹیج پر ہے نا. یعنی آپ اپنی جگہ پر جمے رہو کہ ہاں اللہ کی طرف سے ہیں جو بھی حالات. ٹھیک ہے، صبر یہ ہوتا ہے. وہ تو مجبوری ہوتی ہے جس کو ہم صبر کا نام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے. بہت ہی کام کی سلائیڈ ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور بتانے والی ہوں. وہ یہ کہ صبر کو مزید سمجھنے کے لیے 3 طرح کا صبر ہوتا ہے، یاد رکھیے. ایک نیکی پر صبر کرنا، دوسرا گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، تیسرا مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا. تو یعنی 3 قسم کا صبر ہے جو ہمیں کرنا ہے. کیسے ہوگا نیکی پر صبر؟ ہم سب جانتے ہیں نیکی کے کام کرنے میں ڈیفینیٹلی محنت لگتی ہے. شیطان ہمارے پاس ہوتا ہے. ہم نے کل والے سبق میں پڑھا، پرسوں کے سبق میں بھی، کہ شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں برائی کی طرف لے جانے کے لیے کوششوں میں لگا ہوا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ اس سے بچنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ہم ہر وقت حالت جنگ میں ہوتے ہیں، میدان جنگ میں شیطان سے لڑ رہے ہوتے ہیں. اگر نہ لڑے تو پھر ہم اس کے راستے پر چلتے ہیں. تو ہمیں لڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو جب بھی ہم کچھ نیکی کا کام کرنے لگیں گے نا، تو شیطان ہمارے لیے اس کو مشکل بنائے گا. ہمارے ذہن میں، دل میں ایسے خیالات ڈالے گا، ہمیں وہ کام بہت مشکل لگے گا. چاہے پھر وہ فجر کی اذان ہو، فجر کی نماز ہو، چاہے پھر وہ روزہ ہو، چاہے پھر وہ اپنے مال میں سے کسی کو زکات دینا ہو، صدقہ خیرات کرنا ہو. سارے کام ہمیں مشکل لگتے ہیں نیکی کے، ہر کام. کیوں؟ کیونکہ شیطان مشکل بنا رہا ہوتا ہے نا. محنت لگتی ہے ڈیفینیٹلی. تو اس پر محنت کرتے ہوئے صبر کرنا. جو بھی محنت کر رہے ہیں صبر کرنا، اللہ کی خاطر ڈٹے رہنا. چاہے جو بھی مشکلات آئیں، انسان یہ سوچے کہ میں یہ نیکی کا کام کروں گا. وہ ہے نیکی پر صبر. گناہوں سے بچنے پر صبر کیسے ہے؟ جیسے کہ قرآن پاک میں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ برائیوں کو، غلط چیزوں کو، گناہوں کی چیزوں کو، ایول چیزوں کو جو اللہ نے منع فرمائی، ان کو ڈیکوریٹ کر کے نا، مزین کر کے، آراستہ کر کے ہمیں دکھاتا ہے، سجا کر. جیسے کوئی ڈش کھانے کی بنی ہو تو اس کے اوپر ٹاپنگ کر دی جائے. اندر سے ٹیسٹ تو بعد میں پتا چلے گا نا جب کھائیں گے، لیکن دیکھنے میں ہمیں لگے کہ یہ ڈش بہت لذیذ ہوگی، ٹیسٹی ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح گناہوں کو ایسے ہمارے سامنے اس طرح سے وہ شو کرتا ہے، یا ہمارے دل کو اور دماغ کو اس طرح سے وہ متاثر کرتا ہے کہ ہمیں غلط چیزیں بھی کبھی کبھی اچھی لگتی ہیں. وقتی طور پہ ہمیں لگتا ہے نہیں یہ کام کرنا تو مجھے اچھا لگے گا، یہ تو میرے لیے انٹرٹینمنٹ ہے، مجھے پسند ہے کہ میں یہ کام کروں. ہو سکتا ہے اللہ نے وہ کام منع کیا ہو. اگر اللہ نے کام منع کیا تو وہ کام گناہ کا ہوگا، غلط ہوگا. اللہ نے منع کیا، کریں گے تو گناہ ہوگا. لیکن ہمارا دل، ہمارے وشز، خواہشات ہوتی ہیں کہ ہم وہ کام کریں. تو یہاں اپنی خواہشات کو مارنا اللہ کی خاطر، کہ یہ شیطان میرے دل کو بدل رہا ہے، جو مجھے برے کام اچھے لگ رہے ہیں، دل کہہ رہے ہیں کہ برا کام کروں پھر بھی نہ کرنا. یہ ہے صبر. گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا. سم ٹائمز اپنے دماغ اور دل کو کہنا پڑتا ہے نہیں، تم چاہتے بھی ہو تو میں یہ کام نہیں کروں گا کیونکہ میرے رب نے منع کیا. یہ ہے گناہوں سے بچنے پر صبر. مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کیا ہے؟ جیسے کہ ہم ابھی ذکر کر رہے تھے، اچھے حالات میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، ڈیفینیٹلی شکر کرنا چاہیے بے تحاشا. اور جو مشکلات کے حالات ہوں اس میں بھی اللہ کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہ ایمان کے اسی طرح مضبوط رہنے چاہیے. ہمارا ایمان، اس میں فرق نہیں آنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اگر ہم ایمان پر ہیں، صحیح مومن ہیں، مسلمان ہیں، کہ ہم پر یہ مشکل کیوں آئی، دوسرے شخص پر کیوں نہیں آئی، میری فلاں فرینڈ پر کیوں نہیں آئی یہ مشکل، میری نیبر، ہمسائے پر، میرے رشتے دار پر، مجھ پر کیوں آئی. اللہ نوز بیٹر. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس کو کس حالات میں رکھنا ہے، کس کو کیا
چیزیں عطا فرمانی ہے، کیسے آزمانا ہے، کیسے انعامات دینے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ جو بھی حالات ہو ہم اس پہ صبر کریں. انہوں نے کہا یہ میرے رب کی طرف سے ہے اور اس سے اچھے طریقے سے فیس کریں، اس کا سامنا کریں، اس کے ساتھ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے لے کر چلیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس ٹائم ہمیں ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں اب یہ میرا بندہ کیا کرے گا. اب میں نے اس کو اچھی چیز دی، اب کیا کرے گا، اب اس کو مشکلات میں ڈالا، اب کیا کرے گا. وہ مشکلات ہو سکتی ہیں، ہم سے ہمارا کوئی لاس ہو جائے، پیسوں کا کوئی نقصان ہو جائے، ٹھیک ہے، ہمارے کسی عزیز کا نقصان ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، ٹھیک ہے، صحت کا نقصان ہو جائے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو کسی بھی طرح کی مشکل میں صبر کرنا. سبحان اللہ، ہم نے صبر کو بہت ڈیٹیل میں سمجھا ہے اور یہ ضروری تھا اس کو سمجھنا اور دوسروں کو تلقین کرنا. اب دیکھیں یہاں صرف یہ نہیں کہا جا رہا تم سچے بن جاؤ، تم صبر کرو، بلکہ کہا جا رہا ہے ایک دوسرے کو وصیت کرو. اس سے بڑا اور کون سا ثبوت ہوگا کہ ہمارے پر، ہم سب پر تبلیغ کرنا بھی فرض ہے. جو سیکھا اس کو دوسروں کو سکھائیں. ہم میں سے ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. سبحان اللہ. تو صرف ایمان لانا اور عمل صالح کرنا کافی نہیں، بلکہ تواسی بالحق اور تواسی بالصبر بھی ضروری ہے. ایمان لانا، نیک اعمال کرنا، سچی بات کی وصیت کرنا ایک دوسرے کو، اور صبر کی وصیت کرنا ایک دوسرے کو. یہ 4 چیزیں اگر ہیں تو انشاءاللہ ہم گھاٹے والوں میں سے نہیں ہیں، نقصان والوں میں سے، خسارے والوں میں سے نہیں ہیں. ایک بات بہت امپورٹنٹ میں بتانے جا رہی ہوں، یہ بالکل غلط تصور ہے. ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں آپس میں کہ دیکھو فلاں شخص تو اللہ کا بڑا ولی ہے، نہ وہ کسی کے لینے میں ہے نہ دینے میں، کسی سے واسطہ نہیں رکھتا، بس اپنے کام سے کام رکھتا ہے. تو مائی ویری ڈیئرسٹ قرآن فرینڈس، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے. اچھی بات ہے کسی کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے، لیکن لوگوں سے ہٹ کر، کٹ آف ہو کر رہنا اور یہ سوچنا کہ مجھے کیا غرض، میرے گھر میں دوسروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے کیا غرض کہ میرے نیبر ہمسایوں میں کیا ہو رہا ہے، میرے رشتے داروں میں، میرے شہر میں، میرے ملک میں، میری دنیا میں، اس کو بات کو بھول جانا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. تاریخ پڑھیں، ہسٹری پڑھیں، زمانے جو گزر چکا زمانہ اس کے بارے میں پڑھیں. کوئی نبی ایسے نہیں ہے جنہوں نے محنت نہ کی. پوری زندگی کیا کیا نبیوں نے؟ پوری جان لگائی، اپنی جانیں قربان کی، وقت قربان کیا، محنت لگائی، ہر طرح کی عبادت کی، کولی بدنی مالی، ہر طرح کی عبادت کی، ہر طرح سے قربانی دی، پیسے سے بھی، اور تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ صحیح رستے پر لایا جائے. جیسے ان سے بن پڑتا تھا وہ کوشش کرتے تھے. تو یہی طریقہ ہمارا ہے. اسلام ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ بس آپ صرف پوری زندگی کے لیے ایک جگہ پر بیٹھ کر صرف بس نوافل ادا کریں اور صرف اپنے بارے میں سوچیں. ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اجتماعیت کا تصور دین میں موجود ہے. تبھی کہا جا رہا ہے ایک دوسرے کو وصیت کریں حق کی، ایک دوسرے کو وصیت کریں صبر کی، صرف اپنی بات نہ کریں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اہم صورت تواسی بالحق کی کیا ہے جو ہم فوری کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ قرآن کے کمپینینس یہاں موجود ہیں، کوئی سے 2 لوگ کم سے کم ایک دوسرے کو چن لیں کہ آپ میرے فرینڈ ہیں، اس قرآن کورس کو مکمل کرنے میں میرے قرآن کے ساتھی ہیں. تو ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کو یاد دلائیں. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے اچھا میں نے اتنا سیکھ لیا، اب مجھے آگے میں بزی ہوں تو میں کورس کو بیچ میں لیو کر دیتی ہوں، یا مجھے مشکل لگ رہا ہے شاید میں کر نہیں سکوں گی، تو ہمت ہار جاتے ہیں. ابھی ہمارے کلاس میں ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ چھوڑا. انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی مصروفیت ہے، ایک لیسن اسکپ ہو گیا تھا تو مجھے اگلا سمجھ نہیں آیا، تو اس طرح سے میں نے چھوڑ دیا. آئی ول جوائن ان نیکسٹ لیسن. کہ میں نے ان کو تھوڑا سا سمجھایا، میں نے کہا یہ صرف اتنا سا مسئلہ ہے، میں آپ کو بھی سمجھا دیتی ہوں. یو شوڈ کنٹینیو. ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی، اب اگلی تو سمجھ آئے گی آپ کو. چھوڑ دینا تو مسئلے کا حل نہیں ہے نا. اللہ کے رستے کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو ماشاءاللہ انہوں نے دوبارہ جوائن کر لیا. انہوں نے کہا یہ تو اتنا بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے. سو دس از دا وے. ایک دوسرے کو یاد دلائیے، اگر کوئی چیز کو مشکل لگ رہا ہے اس کی ہمت بڑھائیں کہ نہیں یہ مشکل نہیں ہے، میں آپ کے لیے اس کو آسان کر دیتی ہوں. صبر کی فضیلت بتائیں کہ صبر کریں اور اس رستے پر لگے رہیں. تو یہ فوری طور پہ ہم حل جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، فوری اس پر عمل کر سکتے ہیں اس طریقے سے. ٹھیک ہے. اس کلاس کے ذریعے خالص ہم تواسی بالحق اور تواسی بالصبر کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں. اگلے کئی مہینوں تک دہرائی کروا سکتے ہیں ایک دوسرے کو، تاکہ پھر ہمیں یہ چیزیں یاد ہو جائیں. ٹھیک ہے. ایک اور بات یہاں پر یاد رکھیں، ان جو ہم نے ابھی صورت پڑھی ہے، 4 کنڈیشنز کے درمیان میں وا کا لفظ آیا ہے، او کا نہیں آیا. وا کا مطلب ہے اور، او کا مطلب ہے یا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہوتا ایمان لے آؤ یا پھر نیک عمل کر لو، تو اس کا مطلب تھا ہم کوئی ایک کام بھی کر لیتے یا 2 کر لیتے تو کافی تھے. لیکن ایسا نہیں کہا گیا. کہا جا رہا ہے اور، یعنی ہمیں کیا کرنا ہے؟ 4 چیزیں کرنی ہیں. یہ کافی نہیں ہے کہ صرف ایمان لے آیا جائے اور اعمال نیک نہ ہو. یہ کافی نہیں ہے کہ صرف سچی بات تو کی جا رہی ہے، صبر کی بات نہیں ہو رہی. 4 چیزیں ہوں گی تو ہم نقصان سے بچیں گے. ایمان بھی لانا ہوگا، اعمال صالح بھی ہونے چاہیے، نیک اعمال بھی ہمارے ہونے چاہیے، تمام کام ہمارے نیک ہوں.
ہمیں سچی بات کا ساتھ دینا ہے اور دوسروں کو اس کی وصیت کرنی ہے ایک دوسرے کو, اور صبر کا ساتھ دینا ہے اور صبر کی وصیت کرنی ہے. چاروں کام ہوں گے, چاروں کام ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو جس بندے میں چاروں صفات پائی جائیں گی وہی نقصان سے بچے گا انشاءاللہ, ادروائز بچنا ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں, وہ بھی 4 تاکیدی الفاظ کے ساتھ. ٹھیک ہے, سو جو اللہ فرماتے ہیں وہی سچ ہے, وہی ہوتا ہے. صدق اللہ العظیم, اللہ سب سے بڑا سچا ہے. تو پورے تصور سے اس کو ہم ایک بار پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ایک صورت جو مختصر محض ہمیں نظر آتی ہے کتنی جامع اور مکمل ہے. اصل میں مانو کے حساب سے تو یہ پورا میسج ہے, جیسے پورا دین ہمیں سمجھ آ گیا ہو, ایسا فیل ہو رہا ہے اس لمحے میں. اللہ فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی, ایک تو رب ہو اور پھر رب قسم اٹھا رہا ہو, تو سوچے بات کتنی ویلیوبل ہے. ایک تو رب خود فرما رہے ہیں رب العالمین, اوپر سے قسم بھی, سبحان اللہ, تو بات کتنی اہم ہے. قسم ہے زمانے کی, اللہ فرما رہے ہیں بے شک انسان تحقیق البتہ کہ وہ نقصان میں ہے, گھاٹے میں ہے, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے نیک عمل کیے, اور جو لوگ ایمان لائے, جنہوں نے نیک عمل کیے, اور جنہوں نے سچی بات کی, ایک دوسرے کو وصیت کی, اور صبر کی, ایک دوسرے کو وصیت کی. ان چاروں کے علاوہ سب نقصان میں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان چاروں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری مدد فرمائے, اور ہم سے راضی ہو, ہمیں نقصان والوں میں سے نہ ہونے دے. تو یہ اگر کوئی پوچھے کہ اس صورت کا خلاصہ کیا ہے, تو یاد رکھیں مکمل نقصان سے بچنے کا یہ ایک فارمولہ ہے. یہ جو خلاصے کے ورڈز ہوتے ہیں ان کو اچھے سے یاد رکھنا ہے. الحمدللہ, اللہ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سیکھا اس کو اللہ تعالیٰ پڑھنے, مزید سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ گرامر کی طرف. بسم اللہ, الحمدللہ. سبق نمبر 14 کا دوسرا حصہ یعنی بی پارٹ جو گرامر کے بارے میں ہے, ہم اس کو سمجھنے جا رہے ہیں. تو آئیے قرآن سمجھتے ہیں, وہ بھی آسان طریقے سے. گرامر میں قرآن سیکھنے کے لیے جو کچھ ہم آج سیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے. فعل مضارع, اس کے 4 نئے ٹیبل ہم سیکھیں گے. پچھلے غالباً 2 دنوں سے یا 3 شاید 2 دنوں سے ہم فعل مضارع سیکھ رہے ہیں. آج بھی ہم فعل مضارع کی پریکٹس کریں گے, لیکن ٹیبل ہمارے پاس نئے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت آسان ہے, تو مسکرائیے, خوشی سے اس کا آغاز کیجیے, کیونکہ ہم دنیا کا بہترین کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. گرامر یہاں پر سکھائی جا رہی ہے کس طریقے سے, TPI ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ذریعے سے. ہمیں ٹوٹلی فزیکلی انٹریکٹ کرنا ہے, ربط رکھنا ہے, تعلق رکھنا ہے, جو ہے اپنے آپ کو جوڑے رکھنے سبق کے ساتھ, تب ہم کہیں گے کہ ہم TPI سے سیکھ رہے ہیں. اور اس کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا, سسٹر رشدہ خان آپ اپنا مائک آن کر کے مجھے بتا دیں. جی سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کر کیجیے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. سسٹر اشال باجوہ آپ اپنا مائک آن کیجیے اور آپ بھی مجھے یہی بتا دیجیے. سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کر کیجیے. مل کر کیجیے. جی, تو ان سارے پوائنٹس کو ہمیں یاد رکھنا ہے. رائٹ, اب ہم آتے ہیں الفاظ کی 3 اقسام کی طرف. جی الحمدللہ. رائٹ, الفاظ کی 3 اقسام کون سی ہیں؟ اسم, فعل, حرف. اتنی بار ہم ان کو پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ, اب تو ہمیں فوری طور پہ جو ہے وہ ہمیں یاد آ جانا چاہیے سوچے بغیر. اسم وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی کا نام یا صفت ہو. فعل وہ الفاظ ہوتے ہیں جو جس سے کوئی کام پتہ چلے, ٹھیک ہے, زمانوں کے حساب سے کام ہو رہا ہے, یہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. حرف کیا ہوتا ہے؟ وہ الفاظ جو اسم اور فعل کو جوڑتے ہیں جملہ بنانے کے لیے, یا پھر وہ تمام الفاظ جو نہ تو اسم ہے نہ فعل ہیں, تو سمجھ جائیے کہ وہ کیا ہیں, حرف ہیں. الحمدللہ. فعل کو انگلش میں کہتے ہیں ورب. عربی میں اکثر فعل 3 حروف سے بنتے ہیں, جیسے کہ یہ 4 ہمیں یہاں دکھائے بھی جا رہے ہیں, سب کے دیکھیں 3 حروف ہیں. ٹھیک ہے, تو زیادہ تر ایسے ہیں جو 3 سے بنتے ہیں. اور فعل کی 3 اقسام ہیں. فعل ماضی, ایسا کام ایسے کام کی بات ہو رہی ہے جو کہ ہو چکا ہے, پرفیکٹ ٹینس, اس کو انگلش میں کہتے ہیں. فعل مضارع, ایسا کام جو ابھی تک نہیں ہوا, مکمل نہیں ہوا,
یا تو ابھی ہو رہا ہے یا پھر آنے والے وقت میں ہوگا، وہ ہوتا ہے فعل مضارع، اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں امپرفیکٹ ٹینس. فعل امر ہوتا ہے امپیریٹو ٹینس، جس کا مطلب ہے حکم دینا یا گزارش کرنا، یعنی ایسا کام جو کرنے کا کہا جا رہا ہے یا روکا جا رہا ہے کہ آپ یہ کام کرو یا یہ کام نہ کرو. کسی کو حکم دیا جا رہا ہے یا کسی سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے، درخواست کی جا رہی ہے، وہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی. فعل امر بھی انشاءاللہ ہم جلدی پڑھنے والے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں آج کیا ہے. آج سیکھنے سے پہلے ہم اعادہ کر لیتے ہیں. اعادہ مطلب ریویژن یعنی ری انفورسمنٹ. یہ 2 ٹیبل بیسک ہم نے اب تک سیکھے ہیں افعال کے. فعل کی 3 اقسام میں سے پہلے 2 ہم نے سیکھ لیے ہیں. ایک ہے فعل ماضی، دوسرا ہے فعل مضارع. فعل ماضی میں ہم نے سیکھا کہ تبدیلیاں آخر میں آتی ہیں. آ، او، تا، تو، تم، نا. یہ ہم نے ایک طرح کا فارمولا اس کو بنا کر یاد بھی کر لیا تھا. اور یاد رکھیں کہ جب جہاز جو ہے وہ ایئرپورٹ سے اڑ جائے تو ایسے اس کی ہمیں دم نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یاد رکھیں ماضی میں بھی کام ہو گیا نا، تو اس کا آخر میں تبدیلی ہے، شروع میں نہیں. اسی طرح مضارع میں ہم جہاز کو ذہن میں رکھیں کہ جہاز، ہم ایئرپورٹ پر کسی کا انتظار کریں اور جہاز ہمارے پاس ابھی لینڈ کر رہا ہے، تو جہاز کا سر میں پہلے نظر آئے گا نا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ مضارع میں بھی کام ابھی ہوا نہیں ہے، ہو رہا ہے یا ہوگا آگے. تو اس کے شروع میں تبدیلی ہے، ماضی کے آخر میں تبدیلی ہے، مضارع کے شروع میں. اوکے جی، ہم نے کل بھی انڈرسٹینڈ کیا تھا. آج مکمل ٹیبل ہمارے سامنے یہ موجود ہے، جس میں فعل کے 4 اہم نمونے یعنی سیمپلز یا ہم کہہ سکتے ہیں پیٹرن بتائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 4 پیٹرن اگر ہم سمجھ لیں، یقین کیجئے یہ ہزاروں الفاظ قرآن کے ہمیں سکھا دیں گے. کیونکہ اگر ہمیں یہ 4 ٹیبل آ جائیں تو ہمیں انہی کے پیٹرن پر بہت سارے ٹیبل بنانے آ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ 4 ہمیں سیکھنے ہیں. ان کو ہم باس ٹیبلز کہہ سکتے ہیں، باس. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں، پہلا ہے فتح، جس کا شارٹ نیم رکھ سکتے ہیں فا. دوسرا ہے نصرہ، شارٹ نیم نون. تیسرا ضربہ، شارٹ نیم ضاد. چوتھا سمع، شارٹ نیم سین. اگر ہم پہلے کی بات کریں فتح، تو اس کی تو ہم بہت زیادہ پریکٹس کر چکے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول. ٹھیک ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے. اسی طرح سے نصرہ ہے تو اس میں دیکھیں نصرہ ینصر، آگے انصر ہے. اسی طرح ضربہ یضرب، سمع یسمع. اب اس میں آپ تبدیلی دیکھیں، پہلے ہم اس کی بات نہیں کرتے کیونکہ ہم نے فعل امر اس طرح سے پڑھا نہیں ہے. ہم ان 2 کی بات کرتے ہیں صرف، فعل ماضی اور مضارع. ٹھیک ہے، فعل ماضی میں دیکھیں تبدیلی کہاں ہو رہی ہے. فتح 2 سب پر زبر ہے، اس کے بعد نصرہ ضربہ میں بھی صرف زبر ہے. تو یہاں تبدیلی ہو رہی ہے ماضی میں، صرف سمع میں فرق ہے، سیکنڈ لاسٹ حرف جو درمیان والا ہے اس کے نیچے زیر آ گیا، تو یہاں تبدیلی سمع میں ہے. اب ہم بات کرتے ہیں مضارع کی. اگر ہم پہلا لفظ پڑھیں، پہلا فعل مضارع وہ ہے یفتح، وہ کھولتا ہے. اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں ینصر. آپ دیکھیں واضح تبدیلی موجود ہے. یہاں پر تا پر زبر تھا، یہاں پر سواد پر پیش آ گیا، تو یہاں تبدیلی ہو گئی نا. ہم کیسے تبدیلی دیکھیں گے؟ سیکنڈ لاسٹ حرف دیکھیں، آخری سے پہلے والا. آخری سے پہلے تا ہے، اوپر زبر ہے. یہاں آخری سے پہلے سواد ہے، اوپر پیش ہے. تبدیلی تو ہو گئی. تو نصرہ والے جو بھی ٹیبل آئیں گے ان میں یہاں پر پیش ہوگا. اسی طرح اگر ہم ضربہ کا ٹیبل پڑھیں یا ضربہ کی پیٹرن پر آنے والے باقی ٹیبل پڑھیں، تو ان میں بھی فعل مضارع کے سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر ہوگی. یہ سمپل چیزیں، ہم اس کو بالکل مشکل نہیں سمجھیں، صرف سمجھ لیں جتنا آپ کو ابھی سمجھ آ رہا ہے، غور سے سمجھیں. ٹھیک ہے، پہلے والے میں سیکنڈ لاسٹ پر زبر ہے، دوسرے والے میں سیکنڈ لاسٹ پر پیش ہے، تیسرے والے میں سیکنڈ لاسٹ کے نیچے زیر ہے، اور چوتھا والا پھر یفتح جیسا ہے، یفتح یسمع. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. فی الحال کے لیے آپ اتنا ہی سمجھیں، کنفیوز بالکل نہیں ہونا. اب ہم آگے چلتے ہیں. آج ہم فعل مضارع کی پریکٹس کریں 4 نئے ٹیبل سے جو یہاں آپ کے سامنے ہے. پہلا ٹیبل ہے جی، ہم نے جو سیکھا تھا پچھلے اسباق میں، فعل ماضی کا ٹیبل تھا ضربہ. ضربہ میں کیا سیکھا تھا؟ ضربہ اس نے مارا، ضربوا ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربتم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. ٹھیک ہے، تو اسی حساب سے اگر ہم ضربہ کا مضارع ٹیبل بنائیں تو ہم کہیں گے وہ مارتا ہے یا وہ مارے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ٹیبل سنتے ہیں سسٹر مہک فاطمہ سے. سسٹر مہک فاطمہ اپنا مائک آن کر لیں جی. سسٹر مہک فاطمہ، سسٹر مہک آپ مجھے سن رہی ہیں؟ جی شروع کیجیے. یس میم. یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ مارتے ہیں، تضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربونا آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم مارتے ہیں. ہم مارتے ہیں.
ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہاں پر. اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے وہ مارے گا, وہ ماریں گے, آپ ماریں گے, میں ماروں گا. لیکن ہم اگر دونوں پڑھیں گے تو ہمیں یاد رکھنے میں تھوڑی مشکل ہوگی, کیونکہ ہم نے یہاں پڑھا ہے اس میں آپ آنے والے وقت کی بات بھی کر سکتے ہیں. وہ مارتا ہے بھی ہو سکتا ہے, وہ مارے گا بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم اپنی آسانی کے لیے فی الحال صرف مارتا ہے پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ یہاں دیکھیں, یہاں را کے نیچے زیر ہے, سب میں ایسے ہی ہے. ہم اس کو ذہن میں رکھتے ہیں اور بول چال کے جملوں کی پریکٹس کرتے ہیں. سو آئی ریکویسٹ سسٹر سمیہ رفیق, اگر آپ اپنا مائک آن کر سکیں ابھی. جی سسٹر سمیہ رفیق, سسٹر سمیہ آپ اگر, جی ماشاء اللہ. جی سسٹر سمیہ, میں آپ سے سوال کرتی ہوں, ہل یضربو, کیا وہ مارتا ہے؟ لا یضربو, نہیں وہ نہیں مارتا. ہل یضربونا, کیا وہ سب مارتی ہیں؟ لا یضربونا, نہیں وہ سب نہیں مارتے. ہل تضربو, کیا آپ مارتے ہیں؟ لا اضربو, نہیں میں نہیں مارتا یا ہل مارتی. تضربونا, کیا آپ سب مارتے ہیں؟ لا نضربو, نہیں ہم سب نہیں مارتے. ماشاء اللہ, بہترین. تو یاد رکھیے, جیسے ابھی سسٹر سمیہ ہمارے ساتھ بہت بہترین طریقے سے پریکٹس کروا رہی تھی, اس بات کو یاد رکھیے کہ ماضی میں اشارے یہاں تھے, شولڈر سے تھوڑا نیچے, اور مضارع کی جب ہم بات کریں گے تو اشارے پہنچ جائیں گے یہاں آنکھوں کے برابر. اور اس میں ایسے ہی ہے, کیونکہ گزرا ہوا وقت زیادہ اہم نہیں ہوتا نا, اس میں ہم نارمل ٹیبل پڑھتے ہیں. مضارع میں ہماری آواز بھی تھوڑی سی لاؤڈ ہونی چاہیے ماضی کی نسبت, کیونکہ مضارع ہمارے لیے ویلیویبل ہے, وہ بھی کام ہوا نہیں ہے, ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری آواز تھوڑی اونچی ہوتی ہے. اسی طرح لفظ ہے حامد, ایک لڑکے کا نام ہے. اگر حامد کے آخر میں دو پیش ہے تو یاد رکھیں یہ اسم کی اصلی حالت ہے, یعنی کام کرنے والا ہے حامد, جملے میں کام کر رہا ہے. اگر حامد کے آخر میں دو زبر ہے تو سمجھ لیں یہ سبجیکٹ نہیں بلکہ آبجیکٹ ہے, یعنی اس پر اثر پڑ رہا ہے, یہ اسم کی بدلی ہوئی حالت ہے. تو یہاں پر بول چال کے جملے ہیں, اس پہ پریکٹس کرنے کے لیے اگر میں ریکویسٹ کروں سسٹر خدیجہ زہرا سے کہ آپ اپنا مائک آن کر لیں اور اس کی پریکٹس کروائیں میرے ساتھ. جی, پہلا میں آپ کو سوال بتا دیتی ہوں, باقی آپ بتائیں گی. ہل یضربو حامدن, دیکھیں حامد یہاں پر اصلی حالت میں نہیں ہے کیونکہ اس کے آخر میں دو زبر ہے. اس کا مطلب ہے حامد نہیں مار رہا, بلکہ حامد کو مار پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کہیں گے, ہل یضربو حامدن, کیا وہ حامد کو مارتا ہے؟ لا جی سر یضرب بتائیے جواب. لا یضرب حامد, نہیں وہ حامد کو نہیں مارتا. اوکے, ہل یضربون حامدہ, کیا وہ سب حامد کو مارتے ہیں؟ لا یضربون حمیدہ, نہیں وہ سب حامد کو نہیں مارتے. ہل ہل تضرب تضرب- حامدہ, کیا آپ حامد کو مارتے ہیں؟ لا اضرب حمیدہ, حامد, نہیں میں حامد کو نہیں مارتا. اوکے جی, ہل تضربون حامدہ, کیا آپ سب حامد کو مارتے ہیں؟ لا نضرب حامدہ, نہیں ہم سب حامد کو نہیں مارتے. ماشاء اللہ, بہترین, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو دیکھیے ہم نے کون سا ٹیبل پڑھا, ضربہ کا, یہ ذہن میں رکھیں. ہم پہلی دو جو سٹیپس ہیں ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. پہلا سیٹ ہم نے سیکھ لیا تھا, فتح, فعل, جعل. اسی طرح نصرہ کے پیٹرن پر نصرہ کے سیٹ والے ٹیبل ہم نے کل سیکھے تھے. آج ہم نے ضربہ کا ٹیبل سیکھ لیا. اب ہم ضربہ کے پیٹرن پر آنے والے دیکھتے ہیں کون سے ٹیبل ہے, کون سے ٹیبل ہے جو ضربہ کی فرینڈ ہے, بالکل ضربہ جیسے ہیں, ہم دیکھتے ہیں. جی, لیکن اس سے پہلے اوکے, رائٹ, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ضربہ کے پیٹرن پر ہم نے یہ ٹیبل سیکھ لیا. اب ہم سیکھ رہے ہیں چوتھا والا پیٹرن. ابھی ہم ضربہ کے فرینڈ ٹیبلز نہیں سیکھ رہے. ٹھیک ہے, ڈونٹ بی کنفیوزڈ. ضربہ کے پیٹرن کے ٹیبل باقی جو فرینڈز ہیں انہیں ہم ابھی نہیں سیکھ رہے. اب ہم آ جاتے ہیں چوتھی ٹرم پر. فرسٹ سیٹ, سیکنڈ سیٹ, تھرڈ سیٹ, فورتھ سیٹ, چوتھا سیٹ ہے یہ ٹیبلز کا, سمع. اس میں ماضی میں ہی درمیان والے حرف کے نیچے زیر ہے, ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے. اور آگے یسمعو ہوگا, اس میں جو ہے بالکل یفتحو کی طرح. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیبل کیسے ہے. سمع کا ٹیبل ہم نے پڑھ لیا ہے, جس میں ہم نے پڑھا تھا سمع, اس نے سنا, سمعو, ان سب نے سنا, سمعتا, آپ نے سنا, سمعتو, میں نے سنا, سمعتم, آپ سب نے سنا, سمعنا, ہم سب نے سنا. اب ہم اسی کا مضارع بناتے ہیں, اور میں کہتی ہوں سسٹر شیزا عمران اگر آپ اپنا مائک آن کر لیں. یس میم. جی, آپ پریکٹس کروائیے اردو کے ساتھ. یسمعو, وہ سنتا ہے, یسمعونا, وہ سنتے ہیں, تسمعو, آپ سنتے ہیں, اسمعو, میں سنتا ہوں, تسمعونا, آپ سب سنتے ہیں, نسمعو, ہم سنتے ہیں. ہم سنتے ہیں, ماشاء اللہ, بہترین.
बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई। अब मैं एक नया लफ्ज आपको बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। माँ तो हमने पढ़ा है पहले, माँ के 3 मानी थे ना, कोई बताना चाहेगा तीनों मानी कौन से थे? पहले से हैंड रेज है, मैं किससे पूछूं आप में से अ न्यू पर्सन जिसने अभी तक कुछ ना बताया हो। सिस्टर राबिया कमल, आप बताना चाहेंगी कि माँ का मतलब हमने क्या पढ़ा है? 3 मानी Yes, पढ़े थे हमने। मैम एक, क्या, कोई ओके, और नहीं। ठीक है, ठीक है, आपने अच्छी कोशिश की। एक मानी आपने ठीक नहीं बताया, 2 आपने बिल्कुल बेहतरीन बताए हैं। कौन बताएगा तीनों मानी दोबारा से? जज़ाकल्लाह सिस्टर राबिया, आपने अच्छी कोशिश की है। सिस्टर सलमा महमूद जी, आप अगर बता दें कि 3 मानी कौन से हैं? जी सिस्टर सलमा, अपना माइक ऑन करें। सलमा महमूद, यस मैम। माँ के 3 मानी आप बता सकती हैं कौन से हैं? जो, किया, मैं। मैं नहीं है, जो और क्या ये है, और जो, एक मानी है नहीं। इस बात को नहीं, याद रखें, सॉरी सब मैम, फिंगर टिप्स नहीं। पे याद कर यस। लें। माँ के 3 मानी हमने पढ़े हैं, क्या, जो, नहीं, क्या, ठीक है। जो, अब जो नहीं। लफ्ज मैं बता रही हूँ ये एक अलग लफ्ज है, ये पूरा लफ्ज है माजा। माजा, इसका मतलब भी क्या है, लेकिन ये क्या में फर्क है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, एक तो सिंपल बात होती है कि क्या उसने ये काम किया, हाँ, तो दूसरा कहते हैं जी हाँ उसने ये काम किया। या हम कहते हैं उसने क्या काम किया, कौन सा क्या काम, उसके लिए इस्तेमाल होता है माजा। अभी जब हम ये बोलचाल के जुमले पढ़ेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि माजा में क्या फर्क है। ओके, माजा यस्माउ, मैं आपसे सवाल करती हूँ, इसके लिए मैं देखती हूँ कि मेरे पास प्रैक्टिस के लिए कौन लोग मौजूद हैं माशाल्लाह, जिन्होंने हैंड रेज किए हुए हैं। ओके, जिन्होंने अभी प्रैक्टिस माशाल्लाह आप सबने की है। अच्छा सिस्टर सुमैया रफीक, मैं चाहूंगी ये वाले टेबल्स आप ही मेरे साथ करवाइए। जी सिस्टर सुमैया रफीक, जी जी मैम। अगर मैं आपसे सवाल करूं, अगर मैं जी आपसे जी। पिछले चैप्टर्स का सवाल करूं, हल यस्माउ, तो उसका मतलब होगा क्या वो सुनता है। लेकिन अब मैं आपसे जी। पूछ रही हूँ माजा यस्माउ, वो क्या सुनता है? आप जवाब दीजिए। यस्माउल कुरआना, वो कुरान सुनता है। माशाल्लाह, तो माजा मेरा ख्याल है कि अब आपको इसका मानी समझ आ गया होगा। माजा यस्माउ, वो क्या सुनता है? यस्माउल कुरान, वो कुरान सुनता है। सिस्टर सुमैया बताइए, माजा यस्माउन, वो सब क्या सुनते हैं? यस्माउन अल कुरआना, वो सब कुरान सुनते हैं। माशाल्लाह। माजा माजा तस्मा, तस्माउ, आप क्या सुनते हैं? अस्माउल कुरआना, मैं कुरान सुनता हूँ या सुनती हूँ। फाइन, अभी हम सुनता ही कहेंगे क्योंकि हम मुज़क्किर के टेबल पढ़ रहे हैं ना, तो अभी हम सुनता ही पढ़ेंगे, ठीक जी है। जी, सुनती नहीं कहेंगे, मुअन्निस सुनता के लिए हूँ। नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। माजा तस्माऊन, ठीक। माजा तस्माऊन, आप सब क्या सुनते हैं? नस्माउल कुरआना, हम सब कुरान सुनते हैं। माशाल्लाह, बेहतरीन, जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। अब हम आगे चलते हैं और देखें हमने अब तक इन चारों जो मेन टेबल्स हैं उनको समझ लिया। फतहा की प्रैक्टिस की और इसके सेट में और भी टेबल्स की प्रैक्टिस की, नासरा की प्रैक्टिस की और नासरा के कुछ और फ्रेंड टेबल्स की भी प्रैक्टिस की जो बिल्कुल नासरा जैसे हैं। ज़राबा की प्रैक्टिस की, इसके भी मजीद फ्रेंड्स की प्रैक्टिस नहीं की। उसका मकसद भी डेफिनेटली यही है कि पहला कोर्स है, इसमें आपको आसानी फराहम की जाए। तो ज़राबा का टेबल हम फिलहाल ज़राबा तक ही रखेंगे। समिआ के कुछ फ्रेंड्स भी हैं जिनकी प्रैक्टिस हम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं, वो कौन से हैं हमने उनको देखना है। ओके, ज़राबा की भी और समिया की भी। ओके फाइन फाइन, नाउ आई एम गोइंग टू शो दिस, राइट, ठीक है। अब हम पहले प्रैक्टिस करें जी, या अलमू, इसकी प्रैक्टिस करें। ये हमने टेबल पढ़ा था आलिमा, ठीक है। तो वो समिया, आलिमा, वो समिया का फ्रेंड है ना। तो हमने यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा समिया से यस्माउ, तो यहाँ हम पढ़ेंगे आलिमा से या अलमू। हमने पढ़ा था आलिमा, उसने जाना, यहाँ पढ़े या अलमू, वो जानता है। ये होमवर्क है बट हम इसको शॉर्टली जल्दी से कर लेते हैं। तो इसके लिए सिस्टर हानिया एहसन, आप अगर अपना माइक ऑन कर लें जल्दी से और एक बार ये टेबल पढ़ा दें। यालमू, वो जानता है। यालमूना, वो सब जानते हैं। तालमू, आप जानते हैं। आलमू, मैं जानता हूँ। तालमूना, आप सब जानते हैं। नालमू, हम सब जानते हैं। माशाल्लाह, होमवर्क है, इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें घर में। बिल्कुल ऐसे ही एक और टेबल हमने पढ़ा था आमिला, उसने अमल किया, आमिलू, उन सब ने अमल किया। आज हमने सूरतुल असर में भी पढ़ा है ना, अमीलुस सालिहात, जिन्होंने नेक अमल किए।
تو اسی سے اگر ہم مضارع بنائیں تو بنتا ہے یعملو، وہ عمل کرتا ہے. یاد رکھیں پچھلے ٹیبل میں تھا یعلمو، لام پہلے تھا، یہاں پر میم پہلے ہے. آپ کے ہوم ورک یا کوئز میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. لام پہلے ہے تو مطلب ہوگا وہ جانتا ہے، میم پہلے ہے تو مطلب ہوگا عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ٹیبل ہے، اس کی پریکٹس کرتے ہیں جناب. یہاں پر ہم سسٹرز میں سے موقع دیتے ہیں کس کو؟ جو پرسن سسٹر طیبہ ارشد، آئی تھنک انہوں نے پہلے پریکٹس نہیں کی ہے. سسٹر طیبہ آپ اپنا مائک آن کر لیجئے. جی سسٹر پریکٹس کروائیے. یعملو وہ عمل کرتا ہے، یعملونا وہ سب عمل کرتے ہیں، تعملو آپ عمل کرتے ہیں، اعملو میں عمل کرتا ہوں، تعلمونا ہم آپ سب عمل کرتے ہیں، نعمل ہم سب عمل کرتے ہیں. ماشاءاللہ سسٹر بہترین کوشش، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یاد رکھیے آپ نے ایک ورڈ میں تعلمونا پڑھ دیا جبکہ یہ تعملونا ہے. اور میں نے یہ بات ابھی بتائی ہے، یہ اس طرح کی مسٹیک سے بالکل میں نہیں چاہتی کہ کوئی غلطی ہو اور آپ کے نمبرز بھی ڈیڈکٹ ہو. اور ڈیفینیٹلی ویسے بھی قرآن میں ہمیں کوشش کرنی ہوتی ہے حتی الامکان کی غلطی نہ ہو. تو یاد رکھیں یہاں میم پہلے ہے تو میمی پہلے پڑھیں. ٹھیک ہے، تو ٹیبل ہوگا یعملو یعملونا تعملو اعملو تعملونا نعمل. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. نقطۂ تعلیم کی بات کرتے ہیں لیسن کو ختم کرتے ہوئے. 7واں ہوم ورک جو ہمیں ہمیشہ بتایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ ان صورتوں کو پڑھیے جن کو آپ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم ہمیشہ اپنے ہوم ورکس میں پڑھتے ہیں. لیکن ایسی بہت سی صورتیں، کئی صورتیں ہیں جیسے سورۃ الکوثر، سورۃ الاخلاص. محض اس لیے کہ ہم کہتے ہیں چھوٹی سی صورتیں ہیں، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں تو بس ہمیں یہی پڑھنی ہے. یاد رکھیں ایسا مت کریں. ٹھیک ہے، جو صورتیں اب ہم ایٹ لیسٹ اس میں سمجھ رہے ہیں، جیسے سورۃ الفلق ہم نے سمجھ لی، سورۃ الناس سمجھ لی، سورۃ العصر سمجھ لی، ان کو بھی نماز کا حصہ بنائیں. کیونکہ جو فائدہ حاصل ہونے والا ہے سمجھ کر پڑھنے کا وہ ویسے نہیں ہے، سمجھے بغیر پڑھنے سے وہ فائدے حاصل نہیں ہو سکتے. سورۃ الاخلاص کے ساتھ یا اس کی جگہ نماز میں ہمیں مختلف صورتیں بدل بدل کر پڑھنی چاہیے. اس سے بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے. ایک تو تلاوت میں خوشی ہوگی کیونکہ ہمیں پتہ چل رہا ہوگا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس ملاقات کے وقت میں کیا کہہ رہے ہیں، تو ہمیں دلی خوشی ملے گی. نماز میں ہماری توجہ بڑھے گی، اور جب توجہ بڑھے گی تو اجر زیادہ ہوگا. تو دیکھیں سب سمجھنا کتنا ضروری ہے. تو اسی طرح وہ والی صورتیں جن کا معنی آتا ہے اگر ہم وہ پڑھیں گے تو ہمارے اس کورس کی دہرائی بھی ہوتی رہے گی، روز کا سبق دہراتے رہیں گے. ابھی دیکھیں آج ہم نے 3 نمازیں ابھی پڑھنی ہیں، عصر، مغرب اور عشاء. اگر انہی صورتوں کو ہم دہرا لیں نمازوں میں، اتنی رکعت ہوتی ہیں تو ہماری دہرائی ہو جائے گی، ہمیں بعد میں یاد بھی نہیں کرنا پڑے گا کوئز کے لیے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اور اس سے ہمارا حافظہ پختہ ہوگا، بار بار پڑھنے سے چیزیں ہمیں یاد رہیں گی. الحمدللہ، تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے جس کے کرم سے ہم نے آج سبق نمبر 14 کو بھی مکمل کر لیا اور سورۃ العصر جو ایک بہت ہی جامع صورت ہے اس کو سیکھ لیا. 174 نئے الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن میں 36,556 بار آئے ہیں. اب تک ہم 36,556 الفاظ سیکھ چکے ہیں. سوچیں یہ تھاؤزینڈز میں بات ہو رہی ہے، ہم اتنے الفاظ سیکھ چکے ہیں. اگر آپ واقعی ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، تو یقین کیجئے کلاس ختم ہونے کے بعد قرآن پاک اٹھائیے، ان میں سے ڈھونڈیے، آپ کو ہر پیج کے بہت سارے الفاظ آتے ہوں گے ماشاءاللہ. اب ہمیں انشاءاللہ اگر ہم نے اتنے تھوڑے سے دنوں میں، صرف 14 ڈیز میں، 2 ہفتوں میں 1 گھنٹے کی کلاس ہم روز لیتے رہے اور ہم نے اپنے دماغ کی بیٹری کو اتنا چارج کر لیا ہے قرآن کی مدد سے. اب صرف اتنا سا رہ گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. انشاءاللہ ہم کسی پریشانی سے گھبرائیں گے نہیں. آج جو سبق سیکھا صبر کے ساتھ رہیں گے اور صبر کے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، سیکھتے رہیں گے جب تک مکمل قرآن نہ سیکھ لیں انشاءاللہ. ہوم ورکس جو بتائے جاتے ہیں 7 ہوم ورکس وہ کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. ہماری کوشش بھی ضروری ہے، لہٰذا ہوم ورک کرتے رہیں اور اللہ سے دعا بھی مانگتے رہیں. دونوں چیزیں ضروری ہیں، تب جا کے ہمارا کام ہوگا. ماشاءاللہ آپ کے جو پاس جو کارڈ ہے ووکیبلری کارڈ، اس سے پریکٹس کریں اور ارادہ رکھیں کہ جو سیکھ رہے ہیں ہمیں وہ دوسروں کو سکھانا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین.